प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अरब का मुबारक सहरा ये याद दिलाता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक राह गुजर की। आला हज़रत लिखते हैं ना, हाय सहराए अरब, हाय बयाबान अरब, फिर उठा वलवलाए यादे मुगीलान अरब, फिर खिंचा दामन दिल सूए बयाबान अरब। सहराए अरब में मौजूद हैं ये वही गुजरगाहें हैं जहाँ से मेरे आका अलैहिस्सलाम हिजरत मदीना के लिए अपने यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु और एक और साथी जो रहबर थे उनके साथ यहाँ से गुजरे थे। रास्ता दिखाने के लिए वो साथ थे। बहरहाल अब जब ये उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा के खैमे से आगे गए, अब वहाँ पर अनाउंसमेंट था, कुफ़ारान मक्का की तरफ से एक ऐलान था कि जो भी इन्हें मदीना मुनव्वरा जाने से पहले रोक लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, 100 ऊँट का इनाम मिलेगा। और उस ज़माने में ये बड़ी दौलत थी। हज़रत सैयदना बर्रा बिन आज़िब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सरकार मदीना करारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो सराका बिन मालिक बिन जाशम ने आपका पीछा किया। अबू जहल और दीगर कुफ़ारे कुरैश ने उससे 100 ऊँटों की शर्त लगा रखी थी कि अगर वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को माअज़ल्लाह शहीद कर दे या उनमें से किसी एक को कैदी बनाकर हमारे पास ले आए तो हम उसे 100 ऊँट इनाम में देंगे। वो अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे आका के करीब पहुँच गया। जब 2 या 3 नेज़ों का फासला बाकी रह गया तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन हमारे सर आ पहुंचा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जिस चीज़ के ज़रिए से तू चाहता है हमें इससे बचा। तो फ़ौरन उसके घोड़े की अगली दोनों टांगें ज़मीन में धंस गईं। एक रिवायत में यह कि घोड़ा पेट तक ज़मीन में धंस गया। लाख कोशिश के बावजूद जब छुटकारा न पा सका तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में अर्ज़ की, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि आपकी तलाश में जो दीगर लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं उनसे भी इस बात को छुपा कर रखूंगा। एक रिवायत में यूं भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सराका के लिए जब ये दुआ फरमाई तो फौरन उसका घोड़ा पेट तक जमीन में धंस गया। वो घोड़े से नीचे उतर आया और कहने लगा, ए मोहम्मद, मैं खूब जानता हूं ये आपकी दुआ का असर है, आप अल्लाह से मुझे निजात दिलवा दें, खुदा की कसम मैं आपकी का तलाश में आने वाले कुफ्फार को अंधा कर दूंगा, उनका रास्ता बदल दूंगा, ये मेरे तीरों का तरकश भी ले लें और करीब आप फुला मुकाम से गुजरेंगे, वहां मेरी बकरियां और ऊँट हैं, आप वहां से जितने चाहे ले लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे ऊँटों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में दुआ फरमाई। उसका घोड़ा जो था जो ज़मीन में धंस गया वो बाहर आ गया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलाम कितने शफीक, कितने मेहरबान, जान लेने कोई आता उसे भी मुआफ़ फरमा दिया करते। अब इस माफ़ी का असर क्या हुआ? जब कुफ़ारे कुरैश ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए, गोया गिरफ्तार करने के लिए सराका बिन मालिक को भेजा था और जब उन्होंने ये मौजज़ा देखा तो सराका उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत नबूवत का सिक्का जो है सराका बिन मालिक के दिल में बैठ चुका था। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वही सराका बिन मालिक हैं जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म गैब यानी गैब की खबर देते हुए फरमाया था कि ए सराका, तेरा क्या हाल होगा जब तुझे मुल्क फारस के बादशाह कसरा के 2 कंगन पहनाए जाएंगे। उस इरशाद के बरसों बाद, देखिए, मर्दों को सोने के कंगन नहीं पहनाए जाते, इस्लाम में नाजायज़ है, मगर मेरे आका के इख्तियारात भी देखें और इल्म गैब भी देखें। बरसों बाद हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ईरान फतह हुआ और कसरा के कंगन जो थे, जो उसका बादशाह कंगन पहना करता था, वो दरबार खिलाफत में लाए गए। सुभान अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हदीस सुनी हुई थी। फरमाया कि वो कंगन सैयदना सराका बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को पहनाए जाएं और फरमाया, कुल अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सलबहुमा किसरबनी हुरमुज़ा व अलबसहुमा सुराक़त बिन मालिकिन अअराबिय्यन बिन बनी मुदलिज, यानी ए सराका, ये कहो कि अल्लाह ताला ही के लिए हम्द है जिसने इन कंगनों को बादशाह फारस कसरा से छीनकर बनु मदलज के सराका बदवी को पहना दिए। आपने हज़रत सैयदना उस्मान गनी के दौर में सन 24 सने हिजरी में वफ़ात पाई। अल्लाह ताला की हज़रत सराका बिन मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर रहमत हो, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए
اس کا زمانہ ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کا سفر جاری ہے، ہم لمحہ بلمحہ کوشش کر رہے ہیں ان تمام منزلوں تک پہنچنے کی کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ اس قافلے کا جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، اس کی شان میں اور اضافہ ہوتا گیا، مزید لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا تو کس شان سے ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سلسلے میں شامل رہیے گا، انشاءاللہ مزید مناظر لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ۔ یعنی یہ وہی ابیار باشی ہوگا اس زمانے میں، ہو سکتا ہے نا؟ اب یعنی مدینہ شریف سے 50 کلومیٹر باہر آ کر پھر ایک یو ٹرن کیا ہے، جو واپس ہم مدینہ پاک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ سروس روڈ ہے اور یہاں یو ٹرن نہیں تھا، اس لیے تقریباً بتا رہے ہیں 8-10 کلومیٹر ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ ہم جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کے وہ مقام پر جس کو ابیار ماشی کہا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں میں لکھا کہ مدینہ منورہ سے پہلے اس مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر قیام کیا، اور یہ مکے سے جو مدینے کا سفر تھا، غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر جو ہے، یہ دیکھیں ابیار ماشی کا بورڈ۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ یہ یہاں سے 40 کلومیٹر مدینہ منورہ اور 16 کلومیٹر ابیار ماشی کا جو بورڈ تھا، اس کے بعد یہ پہلے رائٹ سے ہم اندر جا رہے ہیں۔ بار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو مکہ پاک سے غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر 10 دن میں طے ہوا تھا۔ آج ہم 400 کلومیٹر 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں کور کر لیتے ہیں، مگر وہ 10 دن میں سفر ہوا تھا، اور دوران سفر کیسے کیسے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا۔ ابیار ماشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے، وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شائع جانے دو، گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے۔ مقامات تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں۔ جو حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ نام اور ہیں، اور اب یہاں ابیار ماشی ابھی بھی اسی نام پر ہے، اس لیے ہم پہنچ گئے۔ باقی جگہوں پر جو ہے وہ نام تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات ایک اسلامی بھائی نے بتائی، جو تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، کہ اگر کوئی بھی مقام ایسا تلاش کرنا ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں، تو اس جگہ پر سبزہ ضرور ہوگا۔ یعنی میرے آقا اگر کچھ دیر کے لیے بھی کہیں ٹھہرے ہیں نا، تو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ ایسی سبزے کی، پانی کی کوئی ایسی نشانی مل جائے گی آپ کو۔ تو بہرحال اتنا آسان نہیں ہے، تو لیکن ماشاءاللہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، پرانے عرب لوگوں سے بات کرتے ہیں اس علاقے میں جا کر کہ ان کو کوئی ایسی نشانی پتہ ہے، تو اس طرح جا کر پھر وہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو آج ابیار ماشی کے حوالے سے جس مقام پر ہم جا رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں، کچھ نشانیاں ملی ہیں، انشاءاللہ وہ وہاں جا کر آپ کو بتاتے ہیں۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا ہوا
رہے مدینہ میرا غبار ہوتا طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اچھا وہ جو ہم بات کر رہے تھے مدنی چینل کے ناظرین کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہیں بھی تشریف لائے ہیں اس جگہ سبزہ ضرور ہے. آپ دیکھیں اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا اور اس طرف آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور سبحان اللہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے گزرے ہیں. ہم نے کس طرف جانا ہے؟ اس پہاڑ تک جانا ہے. ہاں وہ آسام ادھر سے جانا ہے. جانا ادھر ہی ہے پر ادھر سے جانا ہے. ٹھیک ہے. کہ سیدھا راستہ نہیں ہے. جس کو چاہا میٹھے مدینے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائے جس پر نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا. بتایا جاتا ہے کہ ابیار معاشی میں اس مقام پر جب قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تو اس وقت تو یہاں پر کتابیں وغیرہ نہیں تھی, پرنٹنگ سسٹم بھی نہیں تھا. تو یہاں یہ کمال ظاہر ہوا کہ یہاں پر انگلی کے اشارے کیے جاتے تو پتھروں پر وہ آیتیں نقش ہو جایا کرتی تھیں. تو جا بجا یہاں پتھروں پر کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں. ہم اس کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں وہ مناظر دکھائیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو, شاید وہ یہ بھی آپ کی بات کرتا کہ اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے. بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. میرے بیچ اسلامی بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں, اللہ کرے ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا دے, پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک ہے, لیکن مشہور یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات یہاں لکھی گئیں. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہاں جنات آتے ہیں اور یہ جنات نے لکھا ہے, کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ خردرہ نہیں ہے, تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اگر ہاتھ لگائیں تو کوئی خردرہ وغیرہ نہیں ہوتا. آپ دیکھتے جائیں تقریباً ہر پتھر پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا اس زمانے میں آپ کو یاد رہے کہ اعراب نہیں ہوتے تھے, نقطے نہیں ہوتے تھے. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرا. اللہم اغفر, آگے لکھا ہے. بہت
بہت سارے پتھروں پہ دل بہت ساری وہی اور یہ دیکھیں نا یہ تقریباً پتھروں پہ لکھا ہے. جی اب یہ کوئی انسان تھوڑی اندر واضح نہیں ہیں اور بھی کئی جگہوں پر. مجھے نا آیات کا بھی یاد پڑتا ہے کچھ صورتوں کا وہ حصہ بھی. اصل میں یا تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں لکھا گیا ہے اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. حضرت عمر یا ہو حیران استغفر اللہ کتنا واضح ہے, استغفر اللہ کتنا واضح ہے. جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ حیران ہو گئے ہم یہاں پر آ کر کے کئی پتھر ہیں اور وہاں پر جو ہے. اور دیکھیں ہم نے جو عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر یہاں سے ہوا اور یہاں سبزہ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ پورے علاقے میں نہیں ہے, یہاں دیکھیں کیسے ہرے بھرے درخت ہیں. ذرا یہ درخت بھی دکھائیں ہمارے ناظرین کو. سبحان اللہ. اللہم اوپر اللہم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو عمر جو ایسا محمد فصل اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہزار فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار اور دیکھیں یہاں کی حکومت نے بھی یہ ریکگنائز کیا ہے کہ یہ آثار ہیں کچھ, جبھی تو اس پورے علاقے کو باؤنڈری کیا گیا ہے نا. اگر یہ کسی انسانی ہاتھ کا کمال ہو تو پھر یہ آثار کس چیز کے ہوئے, یعنی یہ آج کے دور کا اگر ہو تو. بے فصل گلستان عرب. اچھا ہے یہ وہ والا رسم الخط جس زمانے میں اعراب نہیں تھا؟ یہی کہہ رہا ہوں, یہ رسم الخط اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا رسم الخط ہے. حضرت عثمان غنی ہاں انگوٹھی. اچھا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور کا قرآن تھا اس کا رسم الخط بھی یہی رسم الخط ہے. اور یہ دیکھیں کہ کسی مشین ہی اس سے نہیں لکھا. جی جی جی, یعنی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور یا قرون اولا کے دور کا جو ہے نا, یہ پورا محمد ہاں قرون اولا کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. اب یہ قرآن کی آیات ہیں, کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار. صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار. کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب. کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. مجھے اسلامی بھائیوں اب اس کے قریب جاتے ہیں جب اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرہ ہے, کسی نے کھود کے لکھا ہے, کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا. اب اللہ کا نام تو نظر آ رہا ہے اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے. جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس پوری جگہ کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیتے ہیں. آئیے مل کر جو ہے وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں. کانٹے جو ہے وہ موضوع کے اندر جا کر جو ہے اپنے جلوے لٹا رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اے پہاڑوں تم گواہ ہو جاؤ، پہاڑوں تم گواہ ہو جاؤ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم قادری ہیں، قادری ہیں، ہم عطاری ہیں، عطاری ہیں، توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سب جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی بڑا تاریخی مقام ہے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں۔ ابیار ماشی مدینہ منورہ سے کم و بیش اب ہم 40 کلومیٹر دور ہیں، گویا یہ ہجرت کا سفر اب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ان کو یہ موقع ملنا تھا وہ واقعہ بھی ہو چکا، ام معبد کے خیمے سے بھی میرے آقا آگے تشریف لا چکے، اور اب مدینہ منورہ میں داخل میرے آقا علیہ السلام کے اس قافلے نے ہونا ہے۔ اب مدینہ منورہ کے قریب وہ واقعہ جو بریدہ اسلمی نامی شخص 70 سوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کو گویا گرفتار کرنے آئے تھے، مگر جلوہ زیبا دیکھا، میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں خود گرفتار ہو گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں کیا مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج میں قافلہ آگے پہنچا۔ انشاءاللہ یہ واقعات بھی آپ کو بتانے ہیں۔ اب ہم مدینہ منورہ کی طرف اپنے اس قافلے کو لے کر بھی چلتے ہیں، اور ہجرت کے سفر میں گویا قدم بہ قدم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں لگے ہم وہاں پہنچیں، دعائیں بھی کریں اور آپ کو بھی مناظر دکھائیں۔ میں نے عرض کیا تھا، ہم نے یہ بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں جہاں سے گزرے ہیں آج وہاں سبزہ موجود ہے، یہ ہرے بھرے درخت بھی اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ابیار ماشی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں، کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کا نام نظر آتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے، رب بہتر جانتا ہے، لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے۔ اور آئیے ہم اللہ کی شان بھی بیان کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ان الفاظ کے ساتھ رب کی ثنا بیان کرنے کو بڑا پسند کیا گیا، ان جملوں کو میزان پر بھاری قرار دیا اور زبان پر ہلکے قرار دیا، ان جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ جملے قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔